सुलेखा पुप्पो जाए नमाज पर सर झुकाए बैठी थी। इनका चेहरा आंसुओं से तर था। रो रो के इनकी हिचकी बन गई थी। वो पिछले 1 घंटे से दुआ मांग रही थी। या अल्लाह, मुझे माफ फरमा, मुझे बख्श दे। मेरे मालिक, मैंने अपने माँ बाप का दिल दुखाया है। माजी में की गई गलती का अफसोस और पछतावा इन्हें कहीं भी सुकून नहीं लेने देता था। क्या मिला था आखिरकार इन्हें अपने माँ बाप, अपने खानदान और अपने माँ बाप की इज्जत को छोड़कर और मोहब्बत की शादी करके? कुछ भी नहीं। वो आज भी वो रात नहीं भूली थी जिस रात वो अपने माँ बाप को छोड़कर शहबाज मलिक के साथ इसकी दुल्हन बनकर मलिक हवेली में दाखिल हुई थी। नए नए जज्बात में इन्हें तब अपना आप बहुत दुरुस्त लगा था। खुश थी अपनी मोहब्बत को पाकर, लेकिन इनकी ये खुशी ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकी। शहबाज मलिक का भयानक रूप खुलकर इनके सामने आ गया था। खानम बी ने जोरदार थप्पड़ इनके गाल पर रसीद किया और शहबाज मलिक इसे धक्का देकर कमरे से निकाल चुका था। इसे बताया गया कि ये इसकी सजा थी। शहबाज मलिक इससे मोहब्बत नहीं करता था, बल्कि ये सब उसने राणा खानदान से बदला लेने के लिए किया था। सालों बीत गए, आज तक इनके जहन में शहबाज मलिक के अल्फाज नहीं मिटे थे। वो इनकी समाज में गूंजते रहे थे। सब कुछ गंवा चुकी थी, न माँ बाप, न बच्चे, न मोहब्बत। लेकिन ये उनकी खुशकिस्मती थी कि अल्लाह ने अरहम जैसा बेटा उन्हें दिया। अरहम ने हर कदम पर अपनी माँ का साथ निभाया। खानम बी ने कभी इन्हें अपने खानदान की बहू नहीं समझा। जब नमल इनके ऑफिस में आई, वो तब नहीं जानती थी कि वो इनकी अपनी थी। लेकिन फिर जब नमल की शादी का कार्ड मौसूल हुआ तो सर पकड़ कर बैठ गईं। शायद यही वजह थी जो नमल इन्हें अपनी अपनी सी लगती थी। और जब 5.5 साल पहले नमल अपने बाबा के साथ इन्हें मिलने के लिए आई तो अपने भाई को देखकर वो रह नहीं पाई, जबकि दूसरी जानिब उस्मान राणा इन्हें गरी खरी सुनाकर चले गए थे। बस तब से नमल ने इनका साथ नहीं छोड़ा था। इसने रहमान भाई को सब बता दिया कि मिसेस मलिक ही इनकी फुप्पो थी और वो किस हाल में थी। नमल का तरीका गलत था, लेकिन इसने एक सही फैसला किया था और इस फैसले में रहमान भाई ने इसका साथ दिया था। सुलेखा पुप्पो को वापस राणा हाउस में लाने के लिए जरूरी था कि नमल पहले मलिक हाउस का हिस्सा बनती। इसलिए नमल ने अरहम से निकाह कर लिया था और ये निकाह खिजर और रहमान भाई की मौजूदगी में हुआ था। पुरानी रवायात की तरह इसे भी खानदान से अलग कर दिया गया, लेकिन खिजर और रहमान भाई इससे राब्ते में थे। अरहम एक बेहतरीन इंसान था जिसकी तरबियत जुलेखा फुप्पो ने की थी। वो नहीं चाहती थी कि अरहम भी अपने बाप दादा जैसा बने और इनकी तरबियत रंग लाई थी। अरहम ने नमल को बहुत इज्जत और बहुत मोहब्बत दी थी। अरहम ने जब नमल से शादी की तो खानम भी बहुत खुश थी कि राणा खानदान की एक और लड़की इनके खानदान में आ गई है। ये एक जख्म था राणा खानदान के लिए, लेकिन इस बार मोहब्बत सच्ची थी। खानम भी ने जो अरहम को कहा, इसे सुनकर वो हत्थे से ही उखड़ गया था। मैंने ये शादी अपनी मोहब्बत के लिए की है खानम भी। मेरा ज़र्फ इतना छोटा नहीं है कि मोहब्बत को हथियार बनाकर इस्तेमाल करूं और नमल को नुकसान पहुंचाऊं। ये नफरतें पालना आपने सिखाया है सबको, लेकिन मेरी माँ ने मुझे मोहब्बत और इज्जत करना सिखाया है। मेरा दम घुटता है ये सोच सोच कर कि मैं इस खानदान का हिस्सा हूँ, लेकिन अब नहीं। मैं अपनी माँ और अपनी बीवी को लेकर ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे आपसे कोई ताल्लुक नहीं रखना। जहाँ बच्चों को पैदा होते ही इनके कानों में खानदानी दुश्मनी की कहानियां सुनाई जाती हैं और इसे निभाने के वादे लिए जाते हैं। वो खानम भी और शहबाज मलिक को साकित छोड़कर जुलेखा और फुप्पो और नमल को लेकर हवेली छोड़कर निकल आया था। अब वो तीनों अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे, लेकिन जुलेखा फुप्पो को आज भी पछतावा अंदर अंदर खाए जा रहा था। वो इसी सदमे से बीमार रहने लगी थी। नमल हर तरह से इनकी दिलजोई कर रही थी, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही थी। फुप्पो नमल इनके लिए गरम गरम दूध लाई थी। इनकी दवा का वक्त था और फिर इन्हें जाए नमाज पर सिसकता देखकर वो तड़प कर इनकी जानिब बढ़ी। फुप्पो, क्या हुआ है आपको? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? और क्यों रो रही हैं? अब वो इनके पास बैठी परेशानी से इनसे पूछ रही थी। कितनी बार कहा है आप मत रोया करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। दादा अबू और दादी अम्मा मान जाएंगे, सब आपको खुद मिलने के लिए बुलाएंगे। फिर आप क्यों रोती हैं? अब वो खफा से शिकवा कर रही थी और साथ ही इन्हें सहारा देकर बेड तक ले आई थी। जब तक अम्मा अब्बा मुझे माफ नहीं करेंगे, अल्लाह भी मुझे माफ नहीं करेगा। मैं अपने माँ बाप की नाराजगी लेकर मरना नहीं चाहती। वो नमल का हाथ था, मैं फूट फूट कर रो दी थी। फुप्पो प्लीज मत रोएं। ये शादी मैंने इसीलिए की है कि आपको इस घर से वापस ले जाऊं। आप इस घर का हिस्सा हैं, वजूद है उस खानदान का। आप से ऐसे कटकर वो लोग नहीं रह सकते। आप बस मत रोया करें, ये आपकी नमल का वादा है। मैं सब ठीक कर दूंगी, मुझे बस कुछ और वक्त दें। नमल ने इनकी पेशानी पर बोसा देते हुए इनकी हिम्मत बढ़ाई। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे मेरी बच्ची।
زلیخا پھپھو نے اسے خود میں بھینچ لیا اور نمل ہولے سے مسکرا دی۔ وہ مطمئن اسی لیے تھی کہ رحمان بھائی اور خضر اس کے ساتھ تھے، باقی سب ناراض سہی لیکن اس سے وہ منہ نہیں موڑ سکتے تھے۔ بہت ہو گیا تھا یہ ذات پات کا کھیل، جس کی بھینٹ کہیں زندگیاں چڑھ جاتی تھی، وہ اس کھیل کو ختم کرنے والی تھی۔ ملکوں کی حویلی میں عجیب گہما گہمی تھی، ایسا لگتا تھا پورے شہر کا میڈیا یہیں اکٹھا ہو گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ بہرام ملک کی بہن خانم بی نے پریس کانفرنس رکھی تھی جس میں وہ اہم اعلان کرنے والی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک کے کچھ سرکاری آفیسر اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جانے وہ کون سا دھماکہ کرنے والی تھی؟ سبھی رپورٹر منتظر تھے۔ چلو سیرت، بیان کا وقت ہو گیا ہے، سیرت کے کمرے میں داخل ہوتے ہی خانم بھی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ سیرت کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جو کرنے جا رہی تھی وہ ٹھیک تھا بھی یا نہیں وہ نہیں جانتی تھی، لیکن وہ اتنا ضرور جانتی تھی کہ وہ کبھی کسی کا برا نہیں سوچ سکتی۔ خانم بی کے ساتھ چلتے ہوئے وہ حویلی کے صحن میں آئی جہاں روشنیوں کا سیلاب تھا۔ مائک ہاتھ میں تھامے رپورٹر عجیب و غریب سوال کر رہے تھے۔ مس سیرت ملک، کیا آپ بتائیں گی کہ آپ کو اغوا کس نے کیا تھا اور کیوں کیا تھا؟ سوال شروع ہو چکے تھے۔ سنا ہے آپ کا نکاح ہو چکا ہے، کیسے ہوا یہ نکاح؟ سننے میں آیا ہے کہ آپ کا نکاح اسسٹنٹ کمشنر حیدر رانا کے ساتھ ہوا ہے۔ کیا اے سی حیدر رانا نے آپ کو اغوا کیا تھا؟ سوال کسی ہتھوڑے کی مانند اس کی سماعت سے ٹکرا رہے تھے۔ اس نے اپنے سٹ پڑتے ہوئے ہاتھوں میں تھامے موبائل کو ایک نظر دیکھا جس کی اسکرین صاف اور خاموش تھی۔ وہ ابھی تک نہیں پہنچا۔ سیرت کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ اپنا خیال رکھنا، ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں، جیسا آپ کہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ یاد رکھنا آپ حیدر رانا کی بیوی ہیں، اسی لیے ہمیشہ سچائی کا ساتھ دیجیے گا۔ حیدر کے الفاظ اس کا حوصلہ اور ہمت بڑھاتے تھے۔ یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں آپ لوگوں کو یہاں کیوں بلایا گیا ہے۔ میری نواسی سیرت کو جامشورو کے ایک بہت ہی معزز اے سی صاحب نے اغوا کر کے زبردستی نکاح کیا ہے۔ وجہ صرف اور صرف خاندانی دشمنی کا نکالنا تھی۔ سر پر دوپٹہ جمائے اور کندھوں پر شال پھیلائے پروقار سی خانم بھی، جن کے چہرے پر اس عمر میں بھی سرخیاں چھائی رہتی تھیں، اس وقت جھوٹ بولتے ہوئے سیرت کو بہت بری لگ رہی تھی۔ جانے ان کی رانا خاندان سے کیا دشمنی تھی، سیرت نہیں جانتی تھی، لیکن اس طرح سے دشمنی نکالنا ان کو زیب نہیں دیتا تھا۔ پوری کہانی کیا ہے یہ آپ کو سیرت ہی بتائے گی۔ روبدار آواز میں بولتی وہ مجمع کو خاموش کرانے کا ہنر بہترین طریقے سے جانتی تھی۔ سیرت دھڑکتے دل کے ساتھ سٹیج پر لگے مائک کی طرف آ گئی۔ ایک ایماندار شخص کو اپنی خاندانی دشمنی کی وجہ سے ذلیل کرنا، اس کے عہدے سے ہٹانے کے لیے اتنا بڑا اہتمام کیا گیا تھا۔ سیرت کا دل افسوس سے بھر گیا۔ وہ سادہ شلوار قمیض میں ملبوس تھی، سنہری بال سیدھے کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے، جبکہ دوپٹہ اس نے سر پر اوڑھ رکھا تھا۔ میڈیا کے مجمع کو دیکھتے ہی اس نے گہرا سانس لیا اور پھر بولنا شروع کیا۔ میں آج جو بھی کہنے جا رہی ہوں وہ بالکل سچ ہے۔ میں نہیں جانتی کہ میرے آج کے اس بیان کا اور سچ کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے، لیکن میں ڈاکٹر سیرت ہمیشہ سچ اور حق کا ساتھ دیتی ہوں۔ وہ متوازن لہجے میں بول رہی تھی، کبھی بھی کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ بائیں جانب رکھے صوفے پر بیٹھے شہباز ملک اور خانم بی نے چونک کر سیرت کو دیکھا۔ جانے وہ کیا بولنے والی تھی۔ اسسٹنٹ کمشنر حیدر رانا جو اب میرے شوہر ہیں، انہوں نے مجھے اغوا نہیں کیا تھا بلکہ مجھے بچایا تھا، میری عزت کی حفاظت کے لیے مجھ سے نکاح کیا تھا۔ سیرت نے گویا دھماکہ کیا۔ رپورٹر کے درمیان ایک کھلبلی سی مچ گئی تھی۔ خانم بھی دھواں ہوتے ہوئے چہرے کے ساتھ سیرت کو دیکھ رہی تھی جو اب حیدر کی حمایت میں بول رہی تھی۔ ان کا سکہ انہی کو ہی دھوکہ دے گیا تھا۔ مجھے منال سے ملنا ہے اور اس وقت میں تمہارے گھر کے باہر کھڑا ہوں۔ زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس، جلدی سے منال کو باہر بھیج دو۔ رحمان بھائی، منال کے فون نہ اٹھانے پر شاویز نے رحمان بھائی کو فون کیا۔ اف یار، یہ مسئلے کب حل ہوں گے؟ رحمان بھائی اپنا سر پیٹ کر رہ گئے۔ اسے باہر بھیج دو، باقی سب میں خود ٹھیک کر لوں گا۔ شاویز کا لہجہ حتمی تھا۔ دیکھو شاویز یار، میں اس وقت کورٹ میں ہوں، منال میرا فون اٹھائے نہ اٹھائے، جب تک یہاں پہنچوں گا تو تم اندر چلے ہی جاؤ گے۔ وہ تمہاری بیوی ہے، جا کر منا لو اسے، مجھے کیوں ڈسٹرب کر رہے ہو؟ پاگل بنا دیا ہے تم نے مجھے۔ رحمان بھائی تو پھٹ پڑے تھے۔ کبھی کسی کا تو کبھی کسی کا مسئلہ ان کے سامنے ہوتا تھا۔ وہ دو چار شاویز کو سنا کر فون بند کر چکے تھے۔ سالے صاحب زیادہ نخرے نہیں دکھا رہے آج کل۔ خیر، اسے تو میں بعد میں دیکھ لوں گا، پہلے منال کو تو دیکھ لوں۔ وہ بڑبڑاتا ہوا گاڑی سے باہر نکلا اور اب منال کی خیر نہیں تھی۔ برانڈڈ اور مہنگے کپڑے پہنے وہ ماڈل کے روپ میں اس وقت اسٹوڈیو میں موجود تھا۔ اس کا فوٹو شوٹ چل رہا تھا۔
آج کل امن ملک ملک کا ایک نامور اور ٹاپ ماڈل مانا جاتا تھا. اس کے آگے پیچھے برانڈز کی لائن لگی ہوتی تھی. ہناوے کے جانے کے بعد اس نے یہی تو کیا تھا. وہ ظالم وڈیرا اس روپ میں لوگوں کے دلوں میں گھر کر گیا تھا. ملک خدنان میں کیا ہوتا تھا اور کیا نہیں اسے کوئی لینا دینا نہیں تھا. اس کی اپنی ہی دنیا تھی اور اپنی ہی زندگی. جیسے ہی شوٹ ختم ہوا وہ آرام دہ کمرے میں آ گیا. اب تک اس کی ہناوے سے ملاقات نہیں ہوئی تھی. وہ اسے کہیں نہیں نظر آ رہی تھی. رانا ہاؤس کے باہر تک وہ چکر لگا کر آیا تھا لیکن اس کی موجودگی کا پتہ نہیں چل پایا تھا. جانے وہ کہاں تھی اور کیا کر رہی تھی. کچھ سوچتے ہوئے اس نے موبائل نکالا اور پھر لبوں پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے اس کا نمبر ملایا. 2 بیل جانے کے بعد اس نے فون ریسیو کیا. بندہ ناچیز کو دیدار کا شرف کب حاصل ہوگا وکیل صاحبہ. تھک ہار کر امن نے اسے فون کیا تھا. وہ پچھلے 3 دنوں سے ہناوے کے اسلام آباد ہونے کے باوجود اس کو نہیں دیکھ پایا تھا. کورٹ میں ملتے ہیں مسٹر ملک، بلکہ تمہاری یہ خواہش جلد ہی جیل میں پوری ہو جائے گی. ہناوے سکون سے کہتی ہوئی اسے آگ لگا چکی تھی. ہا ہا، تم آج بھی اپنی ضد پر قائم ہو. کیوں خوار کر رہی ہو خود کو؟ نازک سی جان پر اتنا ظلم اچھا نہیں ہوتا میری جان. مقابل بھی امن ملک تھا. ہارنا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا. اس کی بات سن کر ہناوے سختی سے اپنے لب بھینچ کر رہ گئی. میری بات مانو، ان سب جھمیلوں میں مت پڑو. خود کو میرا کر دو. مجھے سونپ دو اپنے آپ کو. میری برسوں کی تپسیا کا کچھ تو پھل دو. وہ پہلے سے کچھ زیادہ ہی بے باک ہو گیا تھا. ایک پل کو ہناوے کا چہرہ سرخ ہوا. نفرت کی ایک لہر اٹھی اور اس کے پورے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے گئی. تمہیں اس تپسیا کی آگ میں جلا کر خاک نہ کیا نا تو میرا نام ہناوے رانا نہیں. وہ دبی دبی آواز میں غرا رہی تھی اور اس کا جواب سننے بنا ہی اس نے فون بند کر دیا. خاک تو ہو چکا ہوں، اب اور کتنا خاک کرو گی جنگلی بلی. وہ دلکش مسکراہٹ سجائے موبائل کی اسکرین کو گھور رہا تھا. اس کے نزدیک ہناوے کی نفرت کوئی معنی نہیں رکھتی تھی. اسے سروکار تھا تو صرف اپنی محبت سے. اسے یقین تھا کہ اس کی محبت کے سامنے ہناوے کی نفرت گھٹنے لازمی ٹیک دے گی. لیکن شاید وہ یہ بھول گیا تھا کہ ہناوے نے محبت نہیں کی، نفرت کی داستان کا آغاز کیا ہے جس کی قیمت امن ملک کی جان تھی. اسسٹنٹ کمشنر حیدر رانا جو اب میرے شوہر ہیں، انہوں نے مجھے اغوا نہیں کیا تھا بلکہ مجھے تو بچایا تھا. میری عزت کی حفاظت کے لیے مجھ سے نکاح کیا تھا. یہ کیا بکواس کر رہی ہو سیرت؟ شہباز ملک ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا. سیرت نے حالات کو مکمل طور پر بدل ڈالا تھا. بیٹھ جاؤ شہباز. اس سے پہلے کہ شہباز ملک اپنی بھانجی سیرت کی جانب بڑھتا، خانم بی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا. میں اسے جان سے مار ڈالوں گا خانم بی. یہ کیا بول رہی ہے؟ شہباز ملک کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ بیان دیتی سیرت کا جا کر گلا دبا دے. ابھی کوئی تماشا نہیں کر سکتے ہم. بیٹھ جاؤ. جب اپنا ہی سکہ کھوٹا نکل آئے تو ہوشیاری سے کام لینا پڑتا ہے. خانم بھی سرخ انار جیسا چہرہ مزید لال کرتے ہوئے بول رہی تھی. انہیں سیرت سے اس بات کی ہرگز امید نہیں تھی. یہ 6 ماہ پہلے کی بات ہے کہ میں اور میری ٹیم جامشورو میں میڈیکل کیمپ لگانے گئے تھے. پورے 3 دن وہاں کیمپ لگانے کے بعد میری پوری ٹیم دن میں وہاں سے نکل آئی جبکہ میں رات میں ڈرائیور کے ساتھ واپس آ رہی تھی. سردیوں کی یخ بستہ رات میں شدید دھند پڑ رہی تھی. وہ میری زندگی کا بدترین دن تھا. میر ممتاز عالم کا بیٹا مراد عالم، جس کی ہمیشہ سے ہی مجھ پر بری نظر تھی، اس رات اس نے میری گاڑی کا راستہ روکا. ڈرائیور کو گولی مار کر ہلاک کر دینے کے بعد وہ مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے گیا. سیرت نم آنکھوں اور سرخ چہرے کے ساتھ اپنے ساتھ ہونے والا کار حادثہ بتا رہی تھی. میڈیا دم سادے اس کی بات سن رہا تھا. یہ دھماکہ جو سیرت نے کیا تھا یہ اگلے کئی دنوں تک اخباروں کی ہیڈ لائن بننا تھا. میری خوش قسمتی کہ مجھے اغوا ہو جامشورو کے اسسٹنٹ کمشنر حیدر رانا کے پی اے قیوم نے دیکھ لیا تھا. اس نے فوراً اپنے سر کو آگاہ کیا. وہ ایک ذمہ دار ایسی ہونے کی حیثیت سے حیدر رانا مجھے ان ظالموں کے چنگل سے آزاد کروایا. چونکہ میرا حیدر رانا سے کوئی رشتہ نہیں تھا اور مراد عالم مجھے کسی بھی صورت بخشنے والا نہیں تھا، اسی لیے اس رات صبح ہونے سے پہلے ایسی حیدر رانا کو مجھ سے نکاح کرنا پڑا کہ مراد عالم دوبارہ مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے 1000 بار سوچے. بس یہی سچ ہے. وہ انسان میرا شوہر ہے، میرا محسن ہے. خانم بی نے ہمیشہ مجھے سچ اور حق کا ساتھ دینے کا سبق پڑھایا ہے اور آج میں نے حق اور سچ کا ہی ساتھ دیا ہے. سیرت نے آخری بار کہتے ہوئے خانم بی کی جانب دیکھا جو سرد نظروں سے سیرت کو دیکھ رہی تھی. حالات بالکل بدل گئے تھے. اب رپورٹرز کے سوال شروع ہو گئے تھے. کیمروں کی روشنی میں کھڑی سیرت خانم بی کو اپنے آپ سے بہت دور ہوتی نظر آ رہی تھی.
یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے سیرت نے سچ بول کر حیدر کو بچا لیا۔ نمل نے ٹی وی پر چلتی ہوئی براہ راست کوریج کو دیکھتے ہوئے سکون کا سانس لیا۔ اس کے ساتھ زلیخا پھپھو بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ دونوں کو پتا تھا کہ خانم بھی آج پریس کانفرنس کرنے جا رہی تھی۔ دونوں کے دل بری طرح سے ڈر رہے تھے۔ خانم بھی دشمنی کی ضد میں کچھ بھی کر سکتی تھی، لیکن سیرت نے معاملہ سنبھال لیا تھا۔ سیرت بہت اچھی لڑکی ہے، مجھے امید تھی کہ وہ کبھی بھی جھوٹ کا ساتھ نہیں دے گی۔ زلیخا پھپھو کے چہرے پر اطمینان تھا۔ لیکن پھپھو اب سیرت کا کیا ہوگا؟ خانم بھی اور پھپھا جی کے تیور بتا رہے ہیں کہ وہ سیرت کو بخشنے والے نہیں۔ نمل کے لہجے میں سیرت کے لیے فکر تھی۔ اس سے دوہرا رشتہ تھا اب نمل کا۔ ایک طرف وہ شہباز ملک کی بھانجی اور ارم کی کزن تھی، تو دوسری جانب حیدر کی بیوی یعنی اس کی بھابھی بھی تھی۔ حیدر اور سیرت دونوں سے دن میں بات ہوئی تھی میری۔ دونوں نے کافی سوچ وچار کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا کہ حیدر بھی کچھ نہ کچھ کر ہی لے گا۔ زلیخا پھپھو نے ایک گہرا سانس فضا میں خارج کرتے ہوئے بتایا، ہاں یہ تو ہے، حیدر کبھی اپنی سیرت کو ایسے نہیں چھوڑے گا، آخر وہ اس کی بیوی ہے۔ نمل کے لہجے میں حیدر کے لیے تو مان تھا۔ وہ دونوں ہی ہم عمر تھے اور بچپن سے ہی دونوں کی سوچ کافی ملتی تھی۔ دونوں آزاد خیال اور سچائی کا ساتھ دینے والے تھے۔ اسے سیرت کی قسمت پر رشک آ رہا تھا کہ اسے حیدر جیسا لڑکا ملا تھا۔ میں آج آپ سب سے سوال کرنا چاہوں گی، لڑکی امیر ہو یا غریب، وہ ہمیشہ دشمنی کی نظر کیوں ہو جاتی ہے؟ کیوں اسے ہی دشمنی کی بھینٹ چڑھایا جاتا ہے؟ کیوں ظالم مرد اپنی دشمنی نکالنے کے لیے ایک لڑکی کو ہی ذریعہ بناتے ہیں؟ کیا ایک مرد کی مردانگی بس یہاں تک ہی ہوتی ہے؟ کوئی ایک لڑکی یا عورت کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرے؟ اگر میر ممتاز عالم کو ملک خاندان سے کوئی دشمنی تھی تو کیوں اس کے بیٹے مراد عالم نے اپنی دشمنی نکالنے کے لیے مجھے اغوا کیا، میری جان اور میری عزت سے کھیلنا چاہا؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آخر کیوں؟ سیرت ملک تو گویا پھٹ ہی پڑی تھی۔ وہ میڈیکل کیمپ لگانے کی غرض سے گاؤں گاؤں پھرتی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ ایسی سینکڑوں لڑکیاں جو ذمہ داروں کے ہاتھوں اپنی عزت گنوانے کے بعد موت کے بھین چڑھ جاتی ہیں، آخر ان کا کیا قصور تھا؟ گاؤں کے غریب لوگ کچھ بول نہیں پاتے تھے ایسے وڈیروں کے سامنے۔ لڑکی امیر خاندان سے ہو یا غریب خاندان سے، ان کی عزت ایک ہی جیسی ہوتی ہے، ان میں سے ایک ہی جیسی جان ہوتی ہے۔ کیا ظالم لوگ ایسا کرنے سے پہلے ایک بار نہیں سوچتے کہ ان کو اللہ کو جواب دینا ہے؟ وہ کبھی اس رات کو نہیں بھول سکتی تھی جب مراد عالم نے اس کے سامنے اس کے ڈرائیور کو مارنے کے بعد اسے اغوا کیا تھا۔ قریب تھا وہ بھی گاؤں کی دوسری لڑکیوں کی طرح اپنی عزت اور اپنا مان گنوا دیتی جب حیدر نے اسے بچا لیا۔ وہ آج بھی اللہ کا شکر ادا کرتی تھی کہ وہ بچ گئی۔ شاید کسی کی دعا لگی تھی اسے، شاید کوئی نیکی کام آ گئی تھی جو اس کی حفاظت کی تھی اللہ نے، ورنہ وہ تو کب کی ختم ہو چکی ہوتی۔ ڈاکٹر سیرت ملک، میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ آپ جو کہہ رہی ہیں کہ عورت دشمنی نکالنے کا ذریعہ کیوں ہے، میں پوچھنا چاہوں گی کہ تقریباً 30 سال پہلے آپ کے خاندان کے اہم فرد مسٹر شہباز ملک نے رانا خاندان کی لاڈلی بیٹی سے دھوکے سے شادی کی تھی، اور سنا ہے وہ آج تک اسے اپنی دشمنی نکال رہے ہیں۔ تو آخر ایسا کیوں؟ انصاف تو سب کے لیے ہونا چاہیے نا۔ آپ صرف اپنے لیے انصاف مانگ رہی ہیں، جبکہ آپ کے اپنے خاندان میں مراد عالم جیسے لوگ موجود ہیں۔ ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ یہ سوال کسی تیر کی طرح سیرت کے دل پر لگا تھا، اور سوال کرنے والی لڑکی تھی نوین، جو نمل کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ دونوں نے NGO کو چھوڑ کر تقریباً صحافت کو اپنا لیا تھا۔ نمل نے تو ارم سے شادی کرنے کے بعد جاب چھوڑ دی تھی، جبکہ نوین ایک رپورٹر کا فریضہ ابھی تک سر انجام دے رہی تھی۔ خانم بی کے پاس بیٹھے شہباز ملک کا چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ اور تو اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ تقریباً 6 سال پہلے آپ کے کزن امن ملک نے، جو ایک مشہور ماڈل ہے، ایک لڑکے کا قتل کیا تھا، اور اس کے دوستوں نے لڑکی کی عصمت دری کر کے پھینک دیا تھا، جو آج پاگل خانے میں داخل ہے۔ کیا یہ مکافات عمل نہیں ہے؟ اپنے خاندان کے مردوں کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ نوین کے تیر صحیح نشانے پر لگ رہے تھے۔ ٹی وی کے سامنے بیٹھی نمل کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے نوین سے کہا تھا کہ وہ آج کانفرنس میں اسی طرح کے سوال پوچھے۔ اپنی بکواس بند کرو لڑکی، شہباز ملک غصے سے دھاڑا۔ سیرت کو اپنے خاندان میں چلنے والے معاملات کا کچھ زیادہ علم نہیں تھا۔ وہ پہلے ڈاکٹری کی پڑھائی میں مصروف رہی اور پھر ہاسٹل میں ہی رہی، اور پھر اس کا زیادہ تر وقت باہر ہی گزرا تھا۔ امن والا قصہ اس نے سن رکھا تھا، لیکن امن بے قصور ثابت ہوا تھا۔ پر آج جو سوال اٹھائے گئے تھے، ان سوالوں نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے خاندان کے افراد اتنے ظالم تھے۔ خانم بھی اپنی جگہ پر ساکت بیٹھی تھی۔ وہ شاید بھول گئی تھی کہ میڈیا آزاد ہے اور میڈیا کے پاس بہت طاقت ہے۔ اگر یہ میڈیا ملک خاندان کا دم بھرتا تھا تو یہی میڈیا اس خاندان کا تختہ بھی پلٹ سکتا تھا۔
शावेज को देखकर रहमान भाई का चौकीदार जो गेट पर मौजूद था डर कर पीछे हटा। राना खानदान का हर फर्द, चाहे मुलाजिम हो या राना हाउस में मौजूद कोई भी हो, वो शावेज को देखकर उस सब की रूह फना हो जाती थी। कंधों पर शाल फैलाए वो घर में दाखिल हुआ। सपाट चेहरा लिए तेज तेज कदम उठाता लॉन से गुजरकर वो घर के अंदरूनी हिस्से में गया। लाउंज में कोई नजर नहीं आया सिवाय एक मुलाजमा के जो सफाई कर रही थी। मनाल किधर है? बिना कोई और बात किए शावेज ने सीधा मनाल का पूछा। वो बीबी जी तो मारे डर के मुलाजमा का गला ही खुश्क हो गया था। अरे शावेज, तुम कब आए? आओ बैठो। सना भाभी जो बोलने की आवाज पर किचन से बाहर आई थी, शावेज को देखकर खुशगवार हैरत में मुब्तला हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम भाभी, शावेज ने संजीदा से लहजे में सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, आओ बैठो ना। इसे खड़ा देखकर सना भाभी ने दोबारा बैठने के लिए कहा। नहीं, मुझे कुछ देर बाद हैदराबाद के लिए निकलना है। बस मनाल से मिलने आया था। कहाँ है वो? पूरे घर में नजरें दौड़ाते हुए वो पूछ रहा था। सफेद कलफ लगे कपड़ों में जो कहीं कहीं से शिकन का शिकार थे, सुर्ख आंखें लिए वो परेशान सा लग रहा था। मनाल तो घर पर नहीं है, अभी कुछ देर पहले ही यूनिवर्सिटी गई है, सना भाभी ने इत्मीनान से जवाब दिया। शावेज के सर पर तो गोया बम गिर गया था। यूनिवर्सिटी गई है? लेकिन इसका मास्टर्स तो मुकम्मल हो चुका था, अब किस लिए गई है? शावेज के चेहरे पर वाज़ेह नागवारी थी। इसे उम्मीद नहीं थी कि मनाल इसके आने की खबर सुनकर घर से गायब हो जाएगी। हाँ, लेकिन अब इसने एमफिल में दाखिला ले लिया है ना, और आज पहला दिन है। पहले तो नहीं जा रही थी, लेकिन फिर इसकी दोस्त का फोन आ गया तो चली गई। तुम बैठो, मैं उसे फोन कर देती हूँ, वापस आ जाएगी। सना भाभी भी शावेज और मनाल के दरमियान चलने वाले झगड़े से वाकिफ थीं, लेकिन वो ये भी जानती थी कि मियाँ बीवी का आपस का मामला वो दोनों खुद ही सुलझाते तो अच्छा होता। नहीं, रहने दें आप, मैं खुद मिल लूंगा। अभी तो मुझे हैदराबाद जाना है, फिर मुलाकात होगी। वो जिन कदमों से आया था उन्हीं से वापस लौट गया। इसके दिल पर घूंसा सा पड़ा था। मनाल ने इससे बिना पूछे एडमिशन ले लिया था। पूछना तो क्या, बताना तक जरूरी नहीं समझा। शावेज को अफसोस हो रहा था कि वो किस हद तक बदल गई थी। हर जुर्म की एक सजा होती है और जुर्म करने वालों को वो सजा भुगतनी पड़ती है। अगर मलिक खानदान किसी बेगुनाह का गुनाहगार है तो इस खानदान के अफराद ने जुर्म किए होंगे तो उन्हें भी सजा मिलेगी। सीरत की नजरों के सामने इसकी जुलेखा मुमानी का चेहरा घूम गया था, जिन्हें खानम भी और इसके मामू शहबाज मलिक ने कभी भी इज्जत नहीं दी थी। वो अब समझ रही थी कि इसकी क्या वजह थी। सीरत की बात सुनकर शहबाज मलिक गुस्से से इसकी जानिब बढ़ा और पास पहुंचकर एक जोरदार थप्पड़ इसके गाल पर रसीद कर दिया। हर तरफ एक गहरी खामोशी छा गई थी। हवेली के बाहर गाड़ी में बैठे हुए हैदर की तेवरी चढ़ी और वो मजीद नहीं रुक सका। वो एक झटके से गाड़ी से निकला और हवेली की जानिब कदम बढ़ा दिए। वो सीरत को मजीद इन जालिमों के हवाले नहीं कर सकता था। आप कौन है? आप अंदर नहीं जा सकते। गेट पर गार्ड ने इसे रोक लिया। असिस्टेंट कमिश्नर हैदर राना, और मैं सीरत का शोहर हूँ, हैदर ने अपना कार्ड निकालते हुए कहा। इसका लहजा और रोबदार आंखों में अजीब सी सर्द मोहरी थी। गार्ड चाहते हुए भी इसे रोक नहीं पाया। वो आंखों पर स्याह चश्मा लगाए अंदर की जानिब बढ़ गया। स्याह जीन्स पर सफेद ड्रेस शर्ट पहने अपने लंबे कद की वजह से वो नुमाया नजर आ रहा था। शहबाज मलिक से थप्पड़ खाने के बाद सीरत फटी फटी निगाहों से इन्हें देख रही थी। मामू, आप? इसके लहजे और आंखों में बेयकीनी थी। इसे उम्मीद नहीं थी कि इसके साथ ऐसा होगा। वो तो समझ रही थी कि ये सब झूठ था, लेकिन शहबाज मलिक का रद्द-ए-अमल इसे सब कुछ समझा गया था। चलो अंदर, मैं तुम्हें बताता हूँ कि अपने खानदान के खिलाफ गवाही देने की क्या सजा होती है, और आज तुम्हें पता चल जाएगा। वो इसे बाजू से पकड़कर अंदर की जानिब बढ़ाने लगा। खानम भी को शहबाज मलिक से ये उम्मीद नहीं थी कि वो मीडिया के सामने कोई तमाशा नहीं चाहती थी। कहाँ ले जा रहे हैं आप इसे? एक गर्जदार आवाज पर शहबाज मलिक के कदम साकित हो गए। मीडिया वालों की गर्दनें और कैमरे उसकी जानिब मुड़ गए। स्टेज से कुछ फासले पर शोला उगलती आंखें लिए हैदर शहबाज मलिक को घूर रहा था। यही वो शख्स था जिसने इसकी फुप्पो से धोखा देकर शादी की थी और फिर पूरे मीडिया के सामने इसके खानदान को रुसवा किया था। शहबाज मलिक के साथ साथ खानम भी हैदर को पहचान गई। हैदर को देखकर सीरत की तो जान में जान आई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? शहबाज मलिक किसी भूखे शेर की माने इसकी जाने बढ़ा। कुछ भी करने से पहले सोच लीजिएगा मिस्टर शहबाज कि पूरे शहर का मीडिया यहाँ मौजूद है, और जिस लड़की को आप अंदर कैद करने जा रहे हैं वो मेरी कानूनी और शरई बीवी है। मैं इसे लेने आया हूँ। अच्छा होगा अगर आप लोग बिना कोई ड्रामा किए मेरी बीवी को मेरे साथ जाने दें। इसका लहजा भला का संजीदा था। मीडिया वाले धड़ाधड़ इनकी वीडियोस और तस्वीर बना रहे थे।
ان کی بات سن کر شہباز ملک غصے سے اپنی مٹھیاں بھینجے رہ گیا۔ چلو سیرت، اپنے گھر چلتے ہیں، حیدر نے سیرت کی جانب دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ وہ بھاگنے والے انداز میں حیدر کی جانب بڑھی۔ شہباز ملک نے آگے بڑھ کر اسے روکنا چاہا جب خانم بی نے اپنی جگہ سے اٹھ کر شہباز ملک کا بازو پکڑ لیا۔ جانے دو اسے، پہلے ہی بہت تماشا ہو چکا ہے، اور کتنی بار کہا ہے اپنے غصے پر قابو رکھا کرو۔ بی جان دھیمی سی آواز میں شہباز ملک کی کلاس لے رہی تھی، اور پھر حیدر بنا کچھ کہے سیرت کا ہاتھ تھام کر وہاں سے چلا گیا۔ شہباز ملک کی نظروں کے سامنے وہ رات کسی فلم کی طرح چلنے لگی جب وہ ضلع رانا کو دلہن کے لباس میں رانا حویلی سے لے کر آیا تھا۔ ایسے ہی میڈیا والوں کا ہجوم تھا اس دن، ایسے ہی وہ رانا خاندان کی بےزتی کر کے آیا تھا، اور وقت نے آج کڑی چپیڑ ماری تھی اسے۔ بے شک حیدر کی نیت غلط نہیں تھی، لیکن وقت کچھ نہیں تھا وہ بولتا۔ آج وقت نے اچھا انتقام لے لیا تھا۔ منال، تم اپنے اور شاویز کے ساتھ اچھا نہیں کر رہی ہو، طوبا نے اپنے سامنے بیٹھی منال سے کہا، جس کی آنکھیں رونے کے باعث سوجن کا شکار تھیں۔ وہ دونوں یونیورسٹی کے لان میں بیٹھی تھیں۔ منال اور طوبا کی دوستی MSc میں ہوئی تھی۔ منال کی نرم اور رحم دل نیچر کی وجہ سے طوبا کو وہ بہت پسند آئی تھی۔ شاویز اور منال کے درمیان چلنے والے جھگڑے سے وہ اچھی طرح واقف تھی۔ اچھا تو میری قسمت میں میرے ساتھ نہیں کیا۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آخر میری محبت میں کیا کمی تھی جو شاویز نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ وہ بات کے آخر پر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ منال پلیز رونا بند کرو، تمہیں ایک اور موقع دینا چاہیے شاویز بھائی کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا۔ میرا دل کہتا ہے کہ وہ ایسے نہیں ہے، تمہیں یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ طوبا نے ایک اچھے دوست ہونے کی حیثیت سے اسے سمجھانا چاہا۔ نہیں، اب میں مزید درد نہیں سہ سکتی، مجھ میں ہمت نہیں ہے، منال نے اپنی نم آنکھوں کو ہتھیلی سے رگڑتے ہوئے کہا، جبکہ طوبا افسوس سے اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ چھا گئے ہو ایسی صاحب، ملک خاندان کی بنیاد ہلا کر آئے ہو۔ خضر نے رات کے اس پہر حیدر کو فون کیا تھا۔ اس نے جو کیا وہ بہترین کیا تھا۔ تم جانتے ہو خضر، میں دشمنی نبھانے والوں میں سے نہیں ہوں، لیکن یہاں معاملہ سیرت کا تھا، میں اسے وہاں نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ حیدر کے لہجے میں سیرت کے لیے پرواہ تھی۔ خضر کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ ابھری۔ تو ایسی صاحب کو محبت ہو گئی ہے؟ اب وہ شرارتی سے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ اس کی بات سن کر حیدر کا کہکہا ابھرا تھا۔ میری چھوڑو SP صاحب، اپنی آفت کو سنبھالو، میں نے تو بخش دیا ملک خاندان کو، وہ نہیں بخشنے والی۔ حیدر کا اشارہ حناوے کی طرف تھا۔ اس کی بات سن کر خضر کے دل کو اداسی نے گھیرا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حناوے اور اس کے درمیان بہت فاصلے تھے جسے وہ چاہ کر بھی مٹا نہیں سکا تھا۔ کچھ دیر مزید بات کرنے کے بعد وہ فون بند کر چکا تھا، اور ماضی کی ایک خوبصورت یاد اس کے ذہن کے پردے سے ٹکرائی۔ یہ تب کی بات ہے جب وہ اسے شادی سے انکاری تھی۔ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، تو میں کون سا مرا جا رہا ہوں تم سے شادی کرنے کے لیے، خضر نے طنزیہ انداز میں کہا تھا۔ جو بھی ہے، لیکن مجھے تم سے شادی نہیں کرنی، تم خود پھپھو کو منع کر دو، حناوے نے منہ پھلاتے ہوئے کہا تھا۔ واہ واہ، کیا کہنے محترمہ کے، میرے کندھے پر بندوق رکھ کر چلانا چاہتی ہو، خضر نے اس کی بات پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ تم بھی نہیں کرنا چاہتے نا، تم منع کر دو شادی سے، سمپل۔ تم خود کیوں نہیں کر دیتی؟ بقول تمہارے تم سب کچھ کر سکتی ہو۔ میں نہیں کر سکتی انکار، تم کر دو نا، ہم دونوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ حناوے کی آنکھیں چمکی تھیں۔ میں بھی نہیں کر سکتا، خضر نے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ حناوے کی کمزوری تھے اور وہ اس کا فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ حناوے دبی دبی آواز میں چلائی۔ کیونکہ مجھے تم سے شادی کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، میں تو اپنی پسند سے شادی کر ہی لوں گا دوسری۔ البتہ تم سے شادی کر کے میں امی کی خواہش پوری کر سکتا ہوں، تم امی کے ساتھ گھر پر رہنا، کام کاج کرنا، اور میں اپنی من پسند بیوی کے ساتھ تمہارے سائے سے بھی دور رہوں گا۔ اس کا اچانک لہجہ بدلا تھا۔ حناوے آنکھیں پھاڑے اپنے سامنے شخص کو دیکھ رہی تھی جو اس کی سوچ سے بھی زیادہ مطلب پرست تھا۔ اور سنو، اگر آئندہ تم نے مجھے تم کہا نا، تو امی سے کہہ کر ایک ہفتے کے اندر نکاح کر کے یہاں سے لے آؤں گا تمہیں، پھر سڑتی رہنا یہاں، تمہارے سارے ایڈونچرز میں یہاں پورے کروں گا، وہ خطرناک لہجے میں کہہ رہا تھا۔ حناوے کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی۔ ایسے کمال ہے، ابھی منگنی بھی نہیں ہوئی حناوے رانا، اور اکیلے اپنے ہونے والے شوہر سے ملنے پہنچ گئی ہو۔ اگر یہ خبر رانا ہاؤس میں پھیل گئی نا تو جانتی ہو کیا ہوگا؟ وہ صوفے سے اٹھ کر حناوے کی جانب بڑھا، آنکھوں میں الوہی سی چمک تھی۔ حناوے ایک جھٹکے سے پیچھے ہوئی، اس کے چہرے پر بے یقینی پھیلی۔
آؤ ایک ساتھ چلتے ہیں سب کے سامنے ہاتھ پکڑ کر، پھر سب خود ہی سمجھ جائیں گے اور یقیناً ہماری شادی سب سے پہلے ہو جائے گی۔ خضر نے کہتے ہوئے حناوے کی جانب بڑھا جس کے چہرے پر خوف واضح تھا۔ اس سے پہلے کہ مزید خضر کچھ کہتا وہ جھٹکے سے پلٹی اور پھر سرپٹ بھاگی وہاں سے۔ لاؤنج کے دروازے میں پہنچ کر اس کا ٹراؤزر پاؤں میں اٹکا اور وہ دھڑام سے نیچے گر گئی اور پھر جھٹکے سے اٹھ کر دوبارہ گیٹ کی جانب بھاگی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ اس کی حالت دیکھ کر خضر بے ساختہ کہا بلند کیا۔ اتنا تو یقین ہو گیا تھا خضر کو کہ اب حناوے کبھی اسے تنگ کرنے والی نہیں تھی۔ اس منظر کو یاد کر کے بے اختیار خضر کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ وقت بھی کتنا ظالم ہے، کیا کچھ بدل دیتا ہے اور ہم انسان پچھتانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تم کیوں نہیں آئی مجھ سے ملنے؟ ہدی نے حناوے کو فون کیا۔ آج سالوں بعد وہ دونوں بات کر رہی تھیں۔ اس کے فون کرنے پر حناوے نے سوال کیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ تم آ جاؤ گی مری، لیکن تم بہت بدل گئی ہو حناوے، بخت کی طرح۔ ہدی کے لہجے میں ٹوٹے کان جیسی چبھن تھی۔ حناوے چونک سی گئی تھی۔ ابھی 1 سال پہلے ہدی اور بخت کی شادی ہوئی تھی اور ساتھ ہی منال کی رخصتی بھی کر دی گئی تھی۔ اتنے بڑے موقع پر بھی حناوے نہیں آئی۔ وہ اپنی پڑھائی مکمل کر کے ہی لوٹی تھی۔ کیا ہوا بخت بھائی کو؟ انہیں تو خوش ہونا چاہیے نا، یا تم ابھی بھی؟ حناوے بات ادھوری چھوڑ گئی اور یہ ادھوری بات ہدی کو کسی تیر کی مانند لگی۔ نہیں حناوے پلیز، پرانی باتوں کو مت دہراؤ، میری کم عمری کی نادانی کو میرے لیے سزا مت بناؤ کوئی بھی۔ ہدی کا لہجہ بھی کیا تھا۔ اس کی بات سن کر حناوے کے چہرے پر پریشانی ابھری تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی اس کے اور بخت کے درمیان کچھ یقیناً غلط تھا۔ کیا ہوا؟ مجھے بتاؤ، معاملہ کیا ہے؟ یہاں معاملہ حناوے کے جان سے پیارے بھائی کا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، بس میں اتنا چاہتی ہوں ماضی میں جو کچھ میں نے غلطی کی، میں جو تم سے بدگمان رہی، تمہیں الٹا سیدھا سنایا، اس کے لیے مجھے معاف کر دو اور دعا کرو سب ٹھیک ہو جائے، اس سے پہلے کہ میرا ضبط جواب دے جائے۔ وہ رو رو کر فون بند کر چکی تھی، جبکہ حناوے نے ایک بوجھل سانس فضا میں خارج کیا۔ بہت کچھ تھا جو اسے ٹھیک کرنا تھا۔ سب سے پہلے تو امن ملک کو اسے کیے کی سزا دینی تھی اور اس کے لیے وہ پوری طرح سے تیار تھی۔ اب بس کھیل شروع ہی ہونے والا تھا۔